बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाजरीन, बहुत ही अहम मौजू जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दो मौजूआत हैं बेसिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क में कोरोना की जो शरह बढ़ती जा रही है। आपने देखा खासतौर पे सिंध में इस वक्त जो शरह है वो 10% के करीब पहुंच चुकी है, कराची में 24% है, हैदराबाद में शरह बढ़ चुकी है। तो उसके हवाले से हमने क्या देखा है कि मुराद अली शाह साहब ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। उन डिसीजंस के अंदर दोबारा से एक तरह से लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा होने वाली है पीर से। अब उसके अंदर क्या होने जा रहा है जी? सबसे पहले शादी हॉल्स जितने भी थे उनको बंद किया जा रहा है। इसमें पहले भी बहुत एहतजाज देखने में आया था तीसरी और दूसरी लहर के दौरान, खासतौर पे पहली लहर के दौरान भी, कि जब शादी हॉल्स को बंद किया गया तो बड़े हमने सूरत हाल देखी और कहा गया जी कि माशी कत्लेआम इसको करार दिया गया। उसी के साथ साथ जो दूसरा बड़ा स्टेप लिया जा रहा है वो 6 बजे से लेकर सुबह शाम 6 बजे तक अब इजाज़त होगी तमाम तर दुकानों को, कारोबार को काम करने की, और 6 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक तमाम कारोबार बंद कर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ स्कूल्स भी दोबारा से बंद किए जा रहे हैं, लेकिन जो इम्तिहानात इस वक्त ऑलरेडी हो रहे हैं या जिनको करार पाना है वो अपनी तारीखों के मुताबिक होंगे, लेकिन उसके अलावा क्लासेस अब नहीं होंगे। ये वो बड़े बड़े डिसीजंस हैं। इसी के साथ साथ जो दफ्तरों में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी जो तादाद है उसको भी अब 50% रखा जाएगा और 50% लोग ही अटेंडेंस देंगे। तो यकीनी तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि हम दोबारा से आज से 6 महीने कबल जो सूरत हाल थी उसी में दोबारा से जा चुके हैं। इसके ऊपर शदीद एहतजाज आएगा भी मेरे ख्याल में, ये मेरी ज़ाती राय कह रही। मैं अपने मेहमानों से भी इस पर डिस्कस करूंगा कि वो क्या राय रखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि इस तरह की जब पाबंदियां लगती हैं तो बहुत सारी जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल हमने उसका मुवाजना हम करेंगे कि अब क्या सूरत हाल हो सकती है। बिकॉज ईद तो गुजर चुकी है, तो ताजिर बरदरी का क्या अभी वही रद्द अमल होगा, इस पर हम बात करेंगे। सेकेंडली जी क्या होने जा रहा है? सेकेंडली ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल है, आज़ाद कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इलेक्शंस पूरे आबोताब से वहाँ पे इलेक्शंस की जो कैंपेन्स हैं वो चल रही हैं। हमने देखा पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कैंपेन जारी है, आसफा भुट्टो उसको लीड कर रही हैं। इसी के साथ साथ मरियम नवाज साहिबा बहुत एक्टिव नज़र आती हैं इमरान खान के साथ। उनकी जो जुमलों का तबादला है वो अक्सर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहते होंगे। इमरान खान साहब खुद भी पंडाल में उतर चुके हैं, बहुत ज़्यादा तकरीरें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, और एक दिन बाकी है और परसों इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होती है और परसों फैसला हो जाएगा कि कश्मीर किसका होने जा रहा है। इस पे भी हम बात करेंगे। मौजूद मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। ब्रेक पे मैं जाऊंगा, ब्रेक से वापस आने के बाद मैं मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा जी। हमारे साथ हमारे बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं, जनाब अली सरवर साहब, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। हमारे साथ अरसलान नईम साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं स्टार न्यूज़ के, उनको भी आज मदऊ किया है कि वो आज बैठे हमारे साथ, हमें वक्त दें और उनसे बात हो सके। सो नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं पहले एक ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से गुफ्तगू का जो सिलसिला उसका आगाज़ करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट के वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। आज बात करने वाले हैं हम दो मौज़ूआत जो मैंने आपसे कहा अर्ज़ की कि एक तो हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन जारी है इस वक्त। आपको पता है आज आखिरी दिन था कैंपेन का, अब परसों इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। तमाम पार्टी, जितनी भी पार्टी के ओहदेदारान हैं वो बड़े पुरुमीद हैं और सबको लग रहा है जी कि कश्मीर इस दफ़ा उनका होने जा रहा है। लेकिन कश्मीर किसका होगा, कश्मीर किसको चुनेगा, ये डिसाइड होगा परसों। और अच्छी बात यह कि स्टार न्यूज़ पे आप इसकी स्पेशल ट्रांसमिशन भी देखेंगे दिन 12-2 बजे से और ऑनवर्ड्स हम इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। और पूरी जो भी जब पूरी ट्रांसमिशन में जो बातें हो रही होंगी, जितनी भी अपडेट्स मिलेंगी, वो साथ साथ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज उस पर उससे कबल एक तज्जिया करने के लिए मैंने स्टूडियो में दावत दी है। सबसे पहले मैं अली भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अरसलान नईम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अच्छा लग रहा है, आप दोनों माशाल्लाह सीनियर तज्जियाकार हैं और स्टार न्यूज़ पे आप 7 से 9 वाला खबर में दोनों मेरे दोस्तों को, मेरे सीनियर्स को आप देखते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, तज्जिया करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं भी शायद सीखने का मौका मुझे मिल जाएगा और बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो अली भाई, पहले मैं आपसे स्टार्ट लूँगा। कश्मीर इलेक्शंस को आप सबसे पहले तो अपना तज्जिया कीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी इस वक्त ज़्यादा ताकत में लग रही है, कौन सी पार्टी इस वक्त ऐसी है जो आपको लग रहा है कि स्कोर दिखा जाएगी, वो अपना असर दिखाएगी? जी बिल्कुल आसिफ, बात यह है कि
53 سیٹس ہیں جی وہاں پر تھوڑا سا بتا دیں ناظرین کو. ہم 33 پر براہ راست الیکشن ہوتا ہے کشمیر میں. 12 سیٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں, 10 پنجاب, ایک کے پی اور ایک سندھ میں. تو اس طرح یہ 45 اور 8 ریزرو سیٹس ہیں. تو 53 سیٹس پر الیکشن ہوتا ہے, 33 پر الیکشن ہوں گے. 32 لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں وہاں پر, جس میں 17 لاکھ سے زائد مرد حضرات ہیں اور 14 لاکھ سے زائد خواتین ہیں جو اپنے حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں. اچھا, آپ نے پوچھا کہ وہاں اس وقت پارٹی پوزیشن کس کی بہت زیادہ مضبوط ہے. اچھا, پاکستان سے تھوڑا سا تبدیل یہ ہے وہاں پر کہ وہاں نگراں حکومت نہیں بنتی, اور وہاں کیونکہ قانون ساز اسمبلی ہے تو وہاں وہی حکومت جو پچھلی چاری آ رہی ہوتی ہے وہ الیکشن کروانے کے بعد جو پارٹی جیتی ہے اس کے ہینڈ اوور کر کے جاتی ہے. تو نون لیگ کی حکومت ہے وہاں, راجہ فاروق ادھر صاحب وزیر اعظم ہے. اچھا, وہاں دو پارٹیز کے درمیان جو اصل جو جوڑ پڑے گا, تگڑے جو مقابلے ہوں گے دیکھنے کو ملیں گے, وہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف. اچھا, مختلف سروے رپورٹس کے مطابق تو تحریک انصاف کا پلڑا ضرور بھاری ہے, لیکن اگر ہم جلسوں کی بات کر لیں تو اس میں نون لیگ کے بہت زیادہ کامیاب جلسے ہیں بنسبت پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے. اور اس بار چونکہ ہوتا یہ اس ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے اسی کی مظفر آباد میں حکومت بنتی آئی ہے. لیکن اس بار تھوڑا سا تبدیل اس لیے ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کے جو ٹکٹس تقسیم کیے تھے جس شخص نے, وہ بہت بڑے سرکاری عہدے پر وہاں موجود تھا, اس کو جنرل باجوہ صاحب نے ہٹا دیا وہاں سے. اور اس کے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے پی ٹی آئی کے حوالے سے. اس کے بعد کہ جی وہاں تنویر الیاس اے ٹی ایم مشین جسے کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کی کشمیر کے حوالے سے, جس طرح مریم صاحبہ بہت اس کو ٹارگٹ بھی کرتی ہیں. جی, تنویر الیاس باغ سے ان کا تعلق ہے, اور سینٹوریس جو اسلام آباد میں مال ہے بہت بڑا ان کا, وہ ان سے تعلق ہے اس کا. اچھا, پاکستان میں جب جہانگیر ترین کو ہم کہتے ہیں, علیم خان کو کہتے ہیں اے ٹی ایم مشین, تو کشمیر میں تنویر الیاس صاحب ہیں, تو انہوں نے بڑا پیسہ لگایا ہے جی وہاں پر. تو اب اگر شفاف الیکشن ہوتے ہیں, جس کی طرف بار بار بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اور مریم نواز بھی اشارہ کر رہی ہیں, اگر دھند نہ چاہیے شفاف الیکشن اگر ہوتے ہیں وہاں پر, تو پھر بڑا مشکل ہے نون لیگ کو ہرانا. کیونکہ دیکھیں پچھلا جو الیکشن ہوا تھا آصف, اس میں جو پاکستان میں 12 سیٹیں ہیں نا, پنجاب میں خاص طور پہ 10 جو سیٹس ہیں, وہ 10 کی 10 نون لیگ کے پاس کامیابی بآسانی حاصل کر. لیکن اس وقت ان کی حکومت بھی تھی نا. اگر آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں جو 2016 میں الیکشن ہوئے تھے, تو ان کی اس وقت حکومت تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 2011 میں حکومت تھی, تو ان کو بھی جیت کا سے ہمکنار ہوئے وہ لوگ اس وجہ سے, کیونکہ حکومت تھی. اسی طرح بتا رہا ہوں, جو وہ سیکٹر کمانڈر تھے جن کے بارے میں نے بتایا, ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, تو اس کے بعد یہ اوپن ہو گیا. وہ ایج اس لیے حاصل ہوتا تھا, کہا ہی جاتا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ شاید پشت پناہی کرتی ہے جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں ان کی, کیونکہ ایک پیش بھی ہوتی ہے گورنمنٹ ان کے ساتھ, تو اس لیے بآسانی وہ جیت جاتے ہیں مظفر آباد میں. آج جو سچویشن اب تک کی جو ہمارے سامنے ہے, وہ گورنمنٹ اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نہیں نظر آ رہی. وہاں کارروائی ہوگی ان کے خلاف, باقاعدہ کورٹ مارشل کی باتیں ہو رہی ہیں, تو لہٰذا اب یہ اوپن ہے. کے حوالے سے بھی ایک بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی. جی, انہوں نے جس طرح کی بدتمیزیاں کی اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو وہاں پر مقامی لوگ ہیں جو بھٹو صاحب کو لائک کرتے ہیں بہت زیادہ, اور پولیٹیکل جو ورکرز ہیں کسی بھی پارٹی کے, وہ ظاہر ہے اس طرح کی لینگویج برداشت نہیں کرتے. اس سے بڑا فرق پڑا ہے, ڈیمیج ہوئی ہے پی ٹی آئی وہاں پر. تو دو کے درمیان مقابلہ جی, پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان. میں بہت زبردست آپ نے بات کی ہے, میں اس پہ آتا ہوں. ارسلان, آپ کو کیا لگ رہا ہے کن پارٹیز میں مقابلہ سخت ہے اور کون سی پارٹی اس وقت ایج اس کو حاصل ہے, کیا لگ رہا ہے؟ میرے ساتھی علی سرور جو کافی وضاحت کے ساتھ بتا چکے ہیں تمام تر چیزیں, ایکسکیوز می, تمام تر چیزیں وہ بتا چکے ہیں. لیکن obvious سی بات ہے, ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے مرکز میں, وہی کشمیر میں حکومت بناتا ہے, اور ماضی میں یہی ہوتا ہوا آ رہا ہے. لیکن اس مرتبہ ظاہری بات ہے جس طریقے سے علی نشاندہی کر رہے ہیں, علی امین گنڈپور کے حوالے سے بھی آپ نے بھی بات کی, انہوں نے واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کی ساخت کو شدید نقصان پہنچایا ان کے ایک بیان میں. دیکھیں, غیر اخلاقی غیر پارلیمانی الفاظ, پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس پر ڈٹ جانا, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے بھی انہیں کشمیر کی حدود سے باہر نکلنے کے لیے حکم دیا, اور اب وہ حدود سے باہر بھی ہیں. بنیادی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تنقید سب کرتے ہیں, آپ موجود ہیں کشمیر میں, آپ کشمیر کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں, آپ دیگر جماعتی اور جو دیگر سیاسی جماعتیں آپ کی اتحادی تو نہیں ہیں, جو مد مقابل ہیں, آپ ان پر تنقید کرتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے, جس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, اور جس طرح کی مثالیں, یہ ہماری روایت نہیں بن گئی ہے, یہ تو ہر جگہ میں نظر آتا ہے. لیٹ می فنش فرسٹ نا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. بنیادی طور پر دیکھیں, بات یہی ہے کہ جس طرح کی روایات پاکستان تحریک انصاف قائم کر رہی ہے, غیر اخلاقی غیر پارلیمانی رویہ, اگر وہ بجٹ منظوری کی گفتگو اگر ہم گفتگو کریں, چاہے وہ سینٹ اسمبلی کا معاملہ ہو, چاہے وہ قومی اسمبلی کا معاملہ ہو, اتنی کوئی شرمندگی کا سبب بنا ہے پوری قوم کے لیے کہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے منتخب وزراء, جو عوام جو قابل ترین نمائندے ہوتے ہیں عوامی,
انہیں منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجتی ہے تاکہ وہ قانون سازی کر سکیں, لیجسلیشن کر سکیں, ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہتر طور پر اقدامات کر سکیں, ان کی زندگی کو آسان بنایا جائے. لیکن یہاں مزید پیچیدہ سے پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے. ہم کب تک ڈیفینڈ کرتے رہیں گے؟ 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا. پھر سب سے بڑی یہاں پر بات یہ آتی ہے, ایک ایسے شخص کو وزیر امور کشمیر لگا دیا گیا ہے جو مطلب اس عہدے کے حساب سے قابل ہی نہیں ہے. تحریک انصاف تو سب سے زیادہ میرٹ کی بات کرتی ہے. میرا کوئی ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے کسی سے, لیکن جس طرح کی چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں کافی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں. اور میرے خیال سے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو کشمیر میں ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ تاریخ بدل جائے, اور نون لیگ کی جس طریقے سے علی نے بھی حوالہ دیا کہ حکومت آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک نیا جو ہے وہ ایک صورتحال ہو جائے. لیکن بنیادی طور پر یہاں پر اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ نون لیگ کی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں رہی, کیونکہ ابھی بھی حکومت ظاہر علی انہی کی ہے. اچھا ایک آپ میں ارسلان ایک اور آپ سے ہی پوائنٹ بلکہ میں کنٹینیو کروں گا. مریم صاحبہ کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی جس میں وہ آئس کریم کھا رہی ہیں, آئس کریم والے کے ساتھ کھڑے ہو کے اور انجوائے کر رہی ہیں, پارٹی ورکرز کو بھی دے رہی ہیں. ساتھ ہی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ جب پچھلے ان کے الیکشن ہوئے تھے 2016 میں, تو کھانا ہیلی کاپٹر سے آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت ہیلی کاپٹر سے کھانا آیا کرتا تھا. آپ کو نہیں لگ رہا جو بدلاؤ آیا ہے یہ ہیلی کاپٹر سے ایک آئس کریم والے سے آئس کریم کھانے تک, اس میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا رول ہے؟ دیکھیے بدلاؤ آیا ہے. اب الیکشن سے قبل تو اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں, مگر نون لیگ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہے, مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, تو الیکشن سے پہلے آپ دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی رہا ہے, میں نون کا موازنہ نون سے کر رہا ہوں. دیکھیں آصف جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اس لیے آگے صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ایک تو سزا ہو چکی ہے مریم نواز صاحبہ کو بھی بدلاؤ دیکھ رہے ہیں نا, ہاں ظاہر ہے, اور نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی ہے, باہر چلے گئے. اب وہ جو مغروریت اور تکبر رونیت کی جو فرونیت کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ ظاہر ہے بہت بڑا بدلاؤ لانا پڑا ان کو, کیونکہ اب وہ اس وقت برسر اقتدار تھے, اب وہ برسر اقتدار نہیں, اب زیر عطاب ہیں. زیر عطاب ہیں تو پھر ان کو عوام کی یاد آ جاتی ہے, جس سے ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے, جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو گربان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, اور جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں. تو اب ورکرز بھی یاد آ گئے, اب ووٹ کو عزت دو کی تحریک بھی چل پڑی, اور چچا جو ہیں ان کے سگے جو مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب, ایک دن کمپین میں نہیں آئے. چلے کمپین میں نہیں آئے کوئی بات نہیں, کوئی ایک ٹویٹ نہیں کر سکے. وہ اتنا زیادہ اختلافات ہیں, جو لوگ کہتے ہیں نون سے شین نہیں نکلے گی, وہ سن لیں اور دیکھ لیں کہ اتنا بڑا الیکشن ہے آزاد کشمیر کا. شہباز شریف صاحب صدر ہیں مسلم لیگ نون کے, حصہ لینا چاہیے تھا ان کو, جانا چاہیے تھا, وہ وہاں نہیں گئے. چلے نہیں گئے, ٹویٹ تک نہیں کیا, کوئی بیان چھوٹا سا بھی ان کا آج تک اچھا. نہیں یہ آیا. ایک بڑی حیران کن بات ہے علی, جس طریقے سے آپ نشاندہی کر رہے ہیں, میں بھی اسی پوائنٹ کی طرف آنے والا تھا کہ جو پارلیمان میں ہے وہ کیمپین کرنے نہیں جا رہے, لیکن جو پارلیمان میں نہیں ہے وہ باقاعدہ طور پر نائب صدر کے عہدے پر فائز ہیں, تو وہ پوری کیمپین لے کر چل رہے ہیں. اور دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ ٹھیک ہے سینئر پارلیمان میں اور لوگ بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب نہیں جو کہ سینئر رہنما ہے نا پارٹی کی نمائندگی, میاں صاحب کے بعد سینئر کیا سر, صدر ہیں اس وقت, صدر ہیں وہی نا, میاں صاحب کے بعد وہی ہیں. تو بنیادی طور پر سوال یہاں پر میاں صاحب صدر نہیں ہے, میاں صاحب نائل لوگ ہیں, صدر نہیں ہے, صدر نائل ہے, لیکن اب ظاہری بات پارٹی لیڈر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں علی کے جو قد کاٹ میاں محمد شہباز شریف کا ہے سیاست میں, وہ مریم نواز تو دور دور تک بھی نہیں ہے نا. نہیں, لیکن اس وقت جو پوزیشن نظر آ رہی ہے ہمیں وہاں پر آصف, کہ مریم نواز چونکہ مزاحمتی سیاست کر رہی ہیں, مفاہمت کی نہیں کر رہی. لوگ ہمارے یہاں تاریخ رہی ہے کہ مزاحمتی سیاست کو پسند کرتے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ جس نے بھی تحریک چلائی ہے, عوام نے اس کو جناب لبیک کہا ہے, اس کے پیچھے پہنچے ہیں لوگ, اس لیے وہ ووٹ کی عزتوں کی بات کرتے ہیں. تو ہر آدمی کو وہ چیز پسند آتی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بھی لوگ یہاں بات کرتے ہیں, چونکہ 3 مارشاء اللہ بھگت چکے ہیں نا لوگ, اس لیے وہ فوری طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے ہر شخص کہتا ہے یہ جو آپ نے لائن اختیار کی ہے بہت اچھی ہے. لیکن وہاں جا کر مریم نواز میں ایک بدلاؤ یہ آیا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی دیکھیں, اگر میں ادارے پہ تنقید کروں تو وہ تو نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی پاکستانی کو محب وطن شہری کو نہیں کرنی چاہیے, ہم سب کہتے ہیں بالکل. ہاں شخصیات پہ ہو سکتی ہے, کسی شخص سے کوئی غلطی ہے فرد واحد کی اس پہ ہو سکتی ہے. میں ایک اور پوائنٹ تھوڑا سا ریز کرنا چاہوں گا یہاں پہ. پاکستان پیپلز پارٹی, ہم نے پی ٹی آئی کی بھی بات کر لی, پی ایم ایل این کی بھی بات کر لی. پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا, سب سے پہلے تو آصفہ بھٹو صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں کیمپین کو, بتائیے گا علی بھائی کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک اور میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں, ایک اور خیال ہے یا کچھ جو لیڈر جنہوں نے مجھے میرے پروگرامز میں جوائن کیا ان کی طرف سے, جو اپوزیشن کہہ لیجیے آپ, متبادل جماعتوں کے, انہوں نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی اب صرف سندھ کی جماعت بن کر رہ گئی ہے, وہ اب پنجاب, آزاد کشمیر میں اپنا فیوچر نہ دیکھے.
آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ جی بالکل، ایک تو دیکھیں لیڈ جو کر رہی تھی وہ غیر موجودگی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ چلے گئے، اچانک ادھوری کمپین چھوڑ کر، جس سے بڑا فرق پڑا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور 2-3 جلسوں میں خطاب بھی کیا. آصف بھٹو نے اب واپس آ گئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب آج لاسٹ ڈے تھا تو انہوں نے خطاب بھی کیا اور اچھا جلسہ کیا انہوں نے بھی. اچھا، پیپلز پارٹی سندھ تک محدود اس لیے ہو گئی ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے گزارش کی تھی اس سے پہلے جواب میں کہ پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بھی شخص بات کرتا ہے اس سے پذیرائی ملتی ہے. زرداری صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں رہے، ہمیشہ پس پردہ ان کے روابط رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو گئی، کے پی میں ختم ہو گئی، بلوچستان میں ختم ہو گئی، سندھ کے چند اضلاع تک محدود اس لیے ہو گئی کہ یہاں پر بھی کارکردگی نہیں رہی. اچھا، جو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اب یہ ساز باز کر کے سندھ حکومت بچا لیتے ہیں ہمیشہ اور یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو سندھ تک اس لیے محدود ہو گئی. تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، دوسری ان کی کارکردگی نہیں تھی. پنجاب میں یہ باہر نکلتے نہیں، انہوں نے پہلے تسلیم کر لیا کہ جی وہاں نون لیگ کو ہم نہیں ہرا سکتے. انہوں نے تحریک انصاف کو کے پی کے میں سمجھ لیا کہ جی وہاں نہیں ہرا سکتے ان کو. فضل الرحمان صاحب بھی وہاں موجود ہیں. اس طرح بلوچستان میں تو پہلے بھی کوئی خاص سیٹیں حاصل نہیں ہوتی تھیں ان کو، اور بلوچستان میں ویسے بھی سارے الیکٹیبلز ہیں، وہ قبائلی ہیں سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر، وہ جس طرف ہر بار وہ جیتنے والی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. اب عمران خان کے ساتھ ہیں، کل کوئی اور ہوگا تو اس کے ساتھ چلے جائیں گے. اچھا، زرداری صاحب اس کمپین میں بیمار تھے، گئے نہیں کشمیر. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب سے پہلے کمپین شروع کی عمران خان صاحب سے بھی اور مریم سے بھی، لیکن ان کو جانے سے بہت فرق پڑا ہے وہاں پر. جو ادھوری کمپین چھوڑ کے اور چلے گئے امریکہ، اور وہ ظاہر نجی دورہ ان کا کہا جاتا ہے، اور کانگریس کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات. ارسلان، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے؟ میں علی بھائی کے ساتھ اختلاف کروں گا اس بات پہ کہ صرف سندھ تک تو ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ چیز ضرور ہے کہ ظاہر وفاق میں اگر ان کی پروگریس اس طریقے سے نہیں تھی، پرفارمنس اس طریقے سے نہیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو، پھر جس طرح کے کرپشن کے بھی الزامات لگتے رہے، تمام تر چیزیں رہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں سب کے سامنے، قوم کے سامنے، اور وہ الزامات نون لیگ پر بھی لگ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی پہ بھی لگ رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت انہیں ثابت کرنے میں ناکام ہے بالکل. اور پھر حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوا کہ آصف علی زرداری صاحب کی پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو ظاہری باتیں رابطے ہوئے تھے، کوئی خاطر خواہ طور پر شاید ابھی انہیں کوئی کامیابی نہ ملی ہو، لیکن میرے خیال سے آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کی تیاری انہوں نے ابھی سے شروع کر دی ہے. مستقبل ہے پیپلز پارٹی کا سندھ سے باہر. فنش کر لوں جی پلیز. اور پھر مفاہمت کے بادشاہوں نے ایسی نہیں کہا جاتا، ظاہری بات ہے جب وہ اپنی مفاہمت کی چھڑی چلاتے ہیں تو بڑے بڑے جو ہے پیپلز پارٹی کی چھتری پہ آ جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں بات یہ بھی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ارسلان، اس کا تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی سندھ تک نہیں محدود بلکہ وہاں بھی ہے. دیکھیں کاف لیگ کے کسی بھی رہنما سے ملاقات کرنا ہے، کسی پارٹی کے رہنما سے ملاقات کرنے سے آپ کی جڑیں پنجاب میں مضبوط نہیں ہوگی. یہ تو آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ووٹ نہیں مل رہے، آپ کی وجہ سے شاید ہماری کشتی چل پڑے. ہوتا یہی ہے علی، اب پاکستان تحریک انصاف کی آپ بات کریں نا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیسے قائم ہے؟ مجھے آپ بتائیں. ایم کیو ایم ان کے اتحادی ہیں نا، اگر آج ایم کیو ایم اگر سیٹوں پر ہٹ جائے، اپوزیشن پہ آ جائے، آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم رہیں گے؟ پی ٹی آئی کی کتنے ششتیں ہیں قومی اسمبلی میں؟ پیپلز پارٹی کے برابر ہیں؟ برابر نہیں ہے، لیکن فرق تو پڑے گا نا. سر فرق تو پڑے گا نا. حکومت بنانے کے لیے آپ کو کولیشن کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگ کا تو ایک تانا مانا ہوتا ہے نا. ایسا تو تحریک انصاف نے بہت کہا تھا این آر او نہیں دیں گے، چیزیں نہیں دیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں انہیں بھی اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنا تختہ بچانے کے لیے حکومت کا انہیں بھی کمپرومائزز کرنا پڑ رہے ہیں. تو اس سے تو آپ دریغ نہیں کر سکتے نا. عوام میں نہیں رہی. پنجاب سے کتنی سیٹیں نکلی ہیں آپ کے سب کے سامنے؟ نہیں بالکل نکلی ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن کافی حد تک دیکھیں جو ان کی سیاست ہے وہ آپ درست بھی کہہ رہے ہیں کسی حد تک کہ ایک صوبے تک محدود ہے، لیکن ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کو بھی باقاعدہ طور پر اگر دوبارہ سے الیکشن میں جانا ہے اور وفاق میں حکومت بنانی ہے تو انہیں بھی اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. جہاں جہاں جو لوپ پوائنٹس ہیں ان کو ختم کرنا. میں ایک علی بھائی ٹھیک ہے پرفیکٹ. علی بھائی میں ایک آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اگر تو دھاندلی نہیں ہوتی، شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو نون کے چانسز زیادہ ہیں. آپ نے یہ ٹرم کیوں یوز کیا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں تاریخ رہی ہے کہ جناب دھاندلی تو ہوتی ہے الیکشن میں، اور بہت سارے لوگ مان گئے اس بات کو. بہت سارے ابھی بھی بحث مباحثہ ہوتا ہے اس بات پر، لیکن ہمارے یہاں سے یہ 100% دھاندلی نہیں ہوتی. 20%، 40%، 50% تو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کردار. کیونکہ بہت ساری جماعتیں جو اندرون خانہ پاکستان کی سلامتی کے خائف ہیں ان کو جیتنے نہیں دیا جاتا. یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. کشمیر میں بھی جو ظاہر اسلام آباد میں جن کی حکومت ہوتی ہے ان کا بڑا فیکٹر وہ اہم رول رہا ہے. ظاہر آزاد کشمیر میں ہم سب جانتے ہیں کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے وہ بآسانی کامیاب ہو جاتا ہے مظفر آباد میں حکومت بنانے، کیونکہ وہاں بھی الیکٹیبلز ہیں. جس طرح پاکستان میں کہا جاتا ہے جی 60-65 لوگ ہیں الیکٹیبل جو کسی بھی پارٹی میں ہوں وہ جیت جاتے ہیں، اپنی سیٹ مضبوط ہے. اس طرح کشمیر میں 22 لوگ ہیں. وہ چونکہ 33 تو ٹوٹل نشستیں براہ راست انتخاب ہوتا ہے، تو 22 ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی پارٹی میں اپنا وزن رکھ دیتے ہیں، وہ پارٹی وہاں سے جیت جاتی ہے. اس بار ان 22 میں سے صرف اور صرف 8 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں گئے ہیں. باقی جو 14 لوگ رہ گئے ہیں وہ اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پراڑا کہاں جائے گا. وہ مسلم کانفرنس کی جانب جاتا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ
وہاں پر پیپلز پارٹی موجود ہے, نون لیگ موجود ہے, ان کا بڑا اہم رول ہوگا. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وقت کو کہ جناب کون سی پارٹی یہاں سے کامیاب ہوگی تو ہم اس میں ہاتھ رکھ دیں گے, کیونکہ آزاد عمران خان صاحب تو بڑے اگینسٹ ہے نا دھاندلی کے ہر چیز کے. وہ تو کہتے ہیں مجھے ایک چیز آصف یہ سمجھ میں نہیں آتی جب خان صاحب ریفارمز کی بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ شفافیت کی بات کرتے ہیں کہ جی اصلاحات آنی چاہیے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو استعمال ہونا چاہیے, تو مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیوں مخالف ہے. کہیں نہ کہیں جب یہ بھی چاہتے ہیں شفافیت ہو, انتخابات میں دھاندلی نہ ہو, تو جو مینول ایک طریقہ کار ہے ووٹنگ کا, آپ دیکھیں 12 حلقے ہیں, 829 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دے دیا گیا آزاد کشمیر میں. تو آپ پہلے سے کٹ پتلی حکومت بھی یہ لوگ کہتے ہیں, جو اپوزیشن جماعتیں وہ باقاعدہ طور پر تنقید بھی کر رہی ہیں, دھاندلی کا شور بھی مچا رہی ہیں. آج خان صاحب نے بھی جب واضح طور پر جلسے سے خطاب کیا کوٹلی میں, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ حکومت نون لیگ کی, الیکشن کمیشن ان کا, تمام تر چیزیں ان کی, تو ہم نے دھاندلی کیسے کر لی. اور پھر جو صوبے والی بھی بات تھی علی, وہ بھی اس کو بھی انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ خبریں کہا صحیح, میں نے تو اس طرح کا کچھ نہیں کہا ہے. تو دیکھیں کافی سارا ماحول تو بنا دیا جاتا ہے, گراؤنڈ بنا دیا جاتا ہے. یہ تو لیکن سفید جھوٹ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں, جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت الیکشن کمیشن میں نہیں کہا ہم کیسے دھاندلی کریں گے, یہ ان کا آن ریکارڈ آج بیان. ہاں تو یہ تو بیوقوف بنا رہے ہیں نا عوام کو جن کو پتہ نہیں ہے. نہیں لیکن جب ریفارمز کی بات کرتے ہیں, نہیں تو علی جب ریفارمز کی بات بتا رہا ہوں, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا, پیپلز پارٹی کا صدر تھا کشمیر میں, پیپلز پارٹی کا ہی رکھا ہوا الیکشن کمیشن تھا, اس کے باوجود پیپلز پارٹی وہاں ہار گئی تھی اور نون لیگ جیت گئی تھی. کیوں یہ شفافیت ہو گئی, کیوں جیت گئی تھی نون لیگ؟ اسلام آباد میں ان کی حکومت کیونکہ حکومت تھی. اچھا وہ مرکز والی بات ہے نا, لیکن اس مرتبہ یہ جو نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے جن کی مرکز میں حکومت ہے انہیں ناکامی ہو, اور ہو سکتا ہے نون لیگ دوبارہ جیت جائے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ارسلان مجھے تھوڑا سا اس پہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن ہے آزاد کشمیر کی, یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں کسی بھی جماعت کے لیے, جنرل الیکشن 2023 کی بات دیکھیں آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہے وہ پاکستانی جو انتخابی عمل ہے اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے علی نے بھی وہاں پر بتایا کہ وہاں پہ قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے, وہاں پر اگر کوئی پارٹیاں جیتے گی ارسلان تو اس کا امپیکٹ پڑے گا جنرل الیکشنز پہ, لوگوں کا رجحان بڑھے گا کہ اگر فار ایگزامپل پی ایم ایل این جیت جاتی ہے تو جنرل الیکشنز میں کوئی پلس پوائنٹ ملے گا پی ایم ایل این کو؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ تو ساری تمام تر سچویشن کلیئر ہو جائے گی جب نتائج آنا شروع ہوں گے یقینی طور پر, اس کے بعد ہی ہم کچھ اس پر انالیسس کر سکیں گے کہ ایگزیکٹلی ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا رائے رکھتے ہیں علی بھائی آپ اس بارے میں, کتنے بینیفیشل ہو سکتے ہیں یہ الیکشن جیتنا کسی بھی جماعت کے لیے جنرل الیکشن 2023؟ جی بالکل, دیکھیں جس طرح ہمارے 4 صوبوں میں الگ الگ حکومتیں ہوتی ہیں نا, اسی طرح ظاہر قانونی طور پہ تو صوبہ نہیں ہے آزاد کشمیر ہمارا, لیکن اسی کو ہم صوبے کی طرح ہی دیکھتے ہیں. ہر پارٹی چاہتی ہے ان کی وہاں حکومت ہو, اور کیونکہ ظاہر ان کا وزیر اعظم ہوگا اور بجٹ ہوگا ان کی اپنی اسمبلی بھی ہے, ان کی اپنی کورٹس بنی ہوئی ہے, وہاں پر پولیس ان کی اپنی ہے, تو ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے وہاں جیت جائے. اور پھر یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ لیجیے آپ کہ ہم صرف یہاں مقبول نہیں ہیں, ہم آزاد کشمیر میں بھی اتنے ہی مقبول ہیں. اور پھر جو یہاں ظاہر ہے ہمارے کشمیری بھائی جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے آپ کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے ان کا, تو یہ پورا اثر انداز ہوتا ہے پاکستان پہ ہوگا. جی ہاں بالکل اثر انداز ہوتا ہے, اسی لیے تو اتنی محنت ہو رہی ہے, ورنہ 12-13 دن کا دورہ مریم نواز وہاں کر رہی ہیں. پورا فوکس نظر آ رہا ہے. 249 آصف یہاں الیکشن تھا, مفتاح اسماعیل صاحب اتنے سینئر رہنما ان کی پارٹی کے, ان کے الیکشن کی کمپین چلانے وہ نہیں آئی تھی. کشمیر کیوں گئی ہے؟ اسی لیے کہ اثر انداز ہوتا ہے یہ الیکشن پاکستان. اچھا, اور اس کے علاوہ آج خان صاحب کا بیان آیا تھا علی, آپ نے بھی ظاہر وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ریفرینڈم کے حوالے سے, جب انہوں نے رائے شماری کا کہا کہ اگر آزاد کشمیر کے لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ہم ریفرینڈم کروائیں گے. یہ دنیا کو پیغام انہوں نے دیا کہ بالکل انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جی آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن کے بعد ہم اس کا فیصلہ کریں گے, اور ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ آزاد کشمیر کے رہنے والے ہمارے ساتھ رہنے کو تیار ہیں. ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے, جی یہی کچھ فورس نہیں کر سکتے. دنیا کو پیغام اس لیے دیا کہ وہ دنیا کو یہ باور کرا رہے تھے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی ایسے ہونا چاہیے, کیونکہ یونیو کی جو قراردادیں ہیں وہ یہی تو بتاتی ہیں کہ وہاں آپ ریفرینڈم کرائیں. مہاراجہ گلاب سنگھ نے جس وقت الحاق کر دیا تھا کشمیر کا, تو کشمیریوں کی رائے اس وقت شمار نہیں کی گئی تھی, اور اس میں باقاعدہ طور پر یون کی قراردادیں پوری موجود ہیں, 52 کی قراردادیں موجود ہیں آج بھی, اور یہی کہا نہرو اس زمانے میں بھاگ گئے, اور آج آر ایس ایس کا وزیر اعظم مودی موجود ہے وہاں پر, وہ عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں, بلکہ 370 اور 35 سے ختم کر دیا. 5 اگست کا جو فیصلہ ہے جس پر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا, کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے مخاطب کیا کہ کشمیر فروش ہیں یہ. اچھا, اور اسی لیے کشمیر فروش کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ 370 اور 35 سے جو ختم کیا ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر سے, اس کے بعد وہ رائٹس ختم کر دیے انہوں نے کشمیریوں کے, جموں کشمیر میں رہنے والوں کے. اب وہ ظاہر رائٹس ختم اسی لیے کی نا, وہ صوبے میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہی آفر دی گئی ہے تمام لیڈران کو, تمام لوگوں کو اس حوالے سے. اب وہ ہندوستان سے لے آ کر وہاں لوگوں کو بسا کر ان کی آبادی کم کے دکھانا چاہتے ہیں, تاکہ ریفرینڈم ہم کرائیں
تو یہاں کے لوگ جو بسے ہوں گے وہاں زیادہ, ٹھیک ہے. ان کی تعداد چلیں، زیادہ ہوگی تو وہ ووٹ دیں گے ہمیں. اس پہ ہمارا پرسنل اسپیشل ٹرانسمیشن بھی ہے ناظرین, اس پہ مزید ڈسکس کریں گے. لیٹس سی, وی وش آل دی پارٹیز بیسٹ آف لک کہ وہ جیتیں, اور جو بھی جیتے کشمیریوں کے حق میں بہتر ہو, شفاف الیکشن ہو, یہی ہمارا موٹو ہونا چاہیے. میں جاتے جاتے کچھ منٹ میرے پاس ہے, میں یہ جو سندھ کی میں بات کروں گا تمام مہمانوں سے, مجھے بتائیے گا کہ الیکشن کی تو ہم نے بات کر لی, اب ذرا بتائیں یہ جو کرونا کے حوالے سے سچویشن پیدا ہوئی ہے سندھ کے اندر, علی اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اچانک سے ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال منڈے سے ہونے والی ہے, اس کے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیسیجن کو؟ دیکھیے ایک دونوں پوائنٹ آف ویو ہیں, ایک تو ضروری تھا لاک ڈاؤن, لیکن لاک ڈاؤن حل نہیں ہے اس کا. حل جو ہے وہ ویکسینیشن ہے جی حل اس کا, اور کوئی بند کرنے والے ہیں. کب تک لوگوں کو بے روزگار کرتے رہیں گے آپ اس طرح؟ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک بازار کھول دیں, 5 بجے لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے, وہ گھر پہنچیں گے, اگر انہوں نے شاپنگ کرنی ہے وہاں سے بھی بچوں کو لیں گے, جب تک جائیں گے تو بازار بند ہو چکا ہوگا. اچھا پھر وہ سارے بازار بند کر کے 6 بجے نکلیں گے, ٹریفک جام بھی ہوگا, لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں دفاتر سے. تو یہ حل نہیں ہے. 1.5 سال ہو گیا آپ کو یہ سارے تجربات کرتے ہوئے, آپ پتہ نہیں کب تک تجربات سے حکومت کرنا چاہتی ہے. پھر اگر آپ نے لگانا بھی ہے لاک ڈاؤن تو خدا را تاجر برادری کو تو اعتماد ملے, ان سے تو مشورہ کریں کہ جی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا تاجر برادری کو, جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں جو لوگ, ان کو تو نقصان نہیں ہوگا. اچھا میرے خیال میں علی بھائی عید کا خیال رکھا گیا, عید پہ نہیں کیا گیا, یہ سب فوراً عید کے بعد ہو رہا ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, عید سے پہلے دیکھیے جو تھوڑا بہت ہوا پرسنٹیج تھی وہ 12% تھی, جی 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 12% تھی, اور اب 25% ہو گیا ہے جی. اور انڈین ویرینٹ جو ڈیلٹا ویرینٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ 100% ہے سندھ میں. توجہ نہیں دی, حالانکہ شروع میں سب سے اچھا جو کام کیا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے وہ سندھ گورنمنٹ کا تھا. 3 صوبوں میں بہت بڑی تعداد تھی, سندھ میں نہیں تھی. اب سندھ میں تھوڑا سا لیزی پن آ گیا ہے, ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اتنا زیادہ, پولیس کا محکمہ آپ کے سامنے, جس طرح وہ بازار کھلے رہتے ہیں, جس طرح ہوٹلز کھلے رہتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جو بالکل علی نے جو باتیں کی میرے خیال سے تقریباً تمام تر وہی باتیں ہیں. دیکھیں پہلے ہی نصابی سرگرمیاں بڑی متاثر ہوئی ہیں, تعلیمی ادارے جو ہے مطلب پھر بند ہونے جا رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں اساتذہ جو ہے ان کا ایک ذریعہ معاش تو وہی ہے نا, وہ پڑھاتے ہیں اور کماتے ہیں. پھر آپ نے انڈور آؤٹ ڈور ڈائننگ بند کر دی, جو ریسٹورنٹ سے وابستہ لوگ ہیں وہ کیا کریں. پھر شادی ہالز بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا. اور آج ایک بڑا مذائقہ خیز مجھے بیان سامنے نظر آیا وزیر اعلیٰ سندھ کا کہ جو لوگ ویکسینیشن نہیں کروائیں گے ان کی موبائل فون سم بند کر دی جائیں گی یا ان کے کارڈز بلاک کر دی جائیں گے. سو دس از ناٹ دی سولوشن. آپ نے ویکسینیشن کروا لی؟ میرے خیال سے میں کمپلیٹ کروں. آپ کروا چکے ارسلان, آپ نے کروا لی؟ اچھا میں کمپلیٹ کروں آصف اگر آپ جی دیکھیں بنیادی طور پر دس از ناٹ, یہ پوچھنا بہت ضروری تھا میرا خیال ہے جس بات کی لوگوں کو, ہاں جس بات کی ہم تلقین کرتے ہیں وہ خود ہمارے لیے کرنا بہت ضروری ہے. تو بنیادی طور پر یہاں پر یہ مسئلے کا کوئی بھی حل نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب اس طریقے سے سمز بلاک کرتے ہیں. میرے خیال سے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے, اور اس حوالے سے حکومت کو پری پلان طریقے سے کام کرتے ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنا ہوگا. باقی لاک ڈاؤن کا جس طریقے سے علی نے بھی کہا یہ کوئی حل نہیں ہے, اس حوالے سے ہم نے بھی آج گفتگو کی تھی تاجر اتحاد کے سربراہ عتیق میر صاحب سے, تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ مشاورت نہیں کی جاتی. یہ ایک کافی زیادہ ان کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک گھلا ان کا, اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, ان کی طرف سے آتا ہے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی جاتی. میرے خیال سے حکومت سندھ کو اس حوالے سے جو ہے وہ بالکل انہیں مجھے لگتا ہے سندھ حکومت کو ایسا لگتا ہے کچھ سچویشن ڈو اینڈ ڈائی ہو جاتی ہے نا, ڈو اینڈ ڈائی بات کرنا بچتا نہیں, کرنا ہے اگر ہو جاتی ہے, آپ اگر ٹائم لمیٹڈ کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو رش کم بھی ہوتا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی تھی جو ماضی میں بھی سندھ حکومت اپناتی رہی ہے, کہیں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں لگتا رہا ہے, ڈسٹرکٹ ایسٹ کے کچھ علاقوں میں جہاں کیسز کی شرح بڑھ جائے وہاں آپ نقل و حرکت محدود کر دیں. اس کے علاوہ مزید انفراسٹرکچر اور چیزوں کو بھی بہتر کیا جائے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں 25 تاریخ سے دوبارہ بارشوں کا کہہ دیا گیا کہ مونسون کا سیکنڈ سپیل شروع ہو جائے گا. جو ہی ابھی آلائشیں ابھی بھی شہر کے کہیں علاقوں میں ابھی بھی موجود ہیں, تعفن اٹھ رہا ہے. پھر اگر بارش ہو جاتی تو وبائی امراض پھوٹ سکتے ہیں, تو وہ ایک بڑی ایک ناگہانی کیفیت ہوئی کہ پھر کووڈ کی سچویشن میں آلریڈی ہاسپٹلز پہ کافی پریشر ہے, پھر یہ کافی خطرناک صورت ہے. مجھے ارسلان کلوزنگ کامنٹ دیجیے گا, لیکن پوائنٹ میں آپ سے اس بات پہ لینا چاہوں گا کہ اگر سم بند نہ کریں, اس طرح کا ڈیسیجن نہ لے, حکومت کیا کرے اس عوام کو اویئرنس دلوانے کے لیے, کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ واضح طور پر حکومت کو جو ہے وہ اویئرنس پیدا کرے ویکسینیشن کے حوالے سے. وہی بتا رہا ہوں نا, ویکسینیشن کے حوالے سے جو افواہوں کا بازار گرم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حکمت عملی کرنی چاہیے, اور ایک کیمپین پراپر طریقے سے حکومت کو رن کرنی چاہیے اس حوالے سے, اور لوگوں کے اندر شعور اجاگر کیا جائے ویکسین کے حوالے سے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ جو ڈیلٹا ویرینٹ جس طریقے سے علی نے بھی حوالہ دیا کہ 100% ہے, 25% سے زائد شرح ہو چکی ہے کورونا کی, جو کہ بلند
ہمارے یہاں تو ارسلان اگر یہی صورتحال رہی تو لاشوں کا بازار لگ جائے گا. ایک اور مسئلہ بھی ہے نا ہمارے یہاں تو آدھے لوگوں کو یہ بھی نہیں لگتا کہ اب تک کورونا بھی آیا ہے. ویکسینیشن تو بہت دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی اویئرنیس نہیں, تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کووڈ ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ کووڈ نہیں ہے, ورنہ ایسی دنیا لاک ڈاؤن کی طرف گئی ہوئی ہے, معاشی طور پر اپنے ہی نقصان کرتی رہے گی. میرے خیال سے یہ تو ایک مکانہ بات ہے کہ کووڈ نہیں, کووڈ بالکل ہے, لیکن کہ احتیاطی تدابیر پہ آپ عمل کرنا. کہیں نہ کہیں ہم نے ابھی کوئی اور آپ کہہ رہے ہیں بہتر طریقے ہو سکتے ہیں اویئرنیس. ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کے لوگ کچھ اتنا بیکٹیریا بھرا ہوا پانی پیتے کہ انہیں اثر ہی نہیں کرتا. کہیں نہ چلیں یہ تو ایک مختلف بات ہوگی. جی جی علی بھائی کیسے کلوز کریں گے, اویئرنیس کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے عوام میں؟ ظاہر ہے اس حوالے سے نہ لیے جائے تو کیا کریں؟ اویئرنیس کے حوالے سے تو میڈیا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. میڈیا پہ کمپین چلانی چاہیے پراپر طریقے سے, اور ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہوگا, کمپین کتنی چلا لیں اب کچھ نہیں ہوگا. اپنے جو محکمے ہیں جنہیں ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانے کے لیے آپ کہتے ہیں کارروائی کی جائے, وہی آپ کے اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی جتنے بھی ہیں وہ 6 بجے کے بعد آپ پابندی لگا دی نا, اپنے آپ دکانوں سے بتا وصول کر رہے ہوں گے, وہ دن میں نکل کے کیوں نہیں ایس او پیز پہ عمل درآمد دیکھتے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کتنے لوگ ہیں جو ماسک پہن کر آتے ہیں, آپ نے پھر نماز کے لیے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جو فاصلے کا خیال رکھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ماسک استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ تو کہیں بھی نہیں دیکھ رہے, آپ صرف ایک نوٹیفکیشن جاری کر کے سمجھتے ہیں جی کورونا ختم ہو جائے گا, 6 بجے کے بعد کورونا گھر سے نہیں نکلے گا. پراپر امپلیمنٹیشن, آبزرویشن, لا انفورسمنٹ, ہر چیز ہونا بہت ضروری ہے. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, تھینک یو سو مچ. ارسلان آپ کا بہت شکریہ, بہت زبردست آپ نے ماشاءاللہ دونوں موضوعات کے اوپر بات کی. تو ناظرین انشاءاللہ پرسوں آپ سے ہوگی ملاقات. ہماری ٹرانسمیشن آپ نے لازمی دیکھنی ہے, دن سے لے کر رات گئے تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. دیکھتے ہیں کشمیر کیا فیصلہ ہوتا ہے, اور حکومت چاہے جس طرح کے بھی ڈیسیجن لیں, آپ نے اتنا لازمی خیال رکھنا ہے کہ کرونا پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے. اس کو کوئی اور نہیں روک سکتا. روک سکتے ہیں تو آپ روک سکتے ہیں یا ہم روک سکتے ہیں, کسی اور کے لیے نہ صحیح اپنے لیے صحیح, اپنے چاہنے والوں کے لیے خیال کیجئے. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.